अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह ईशा रहमान, किस्त नंबर 14। पाकिस्तान, मकाम नथिया गली, वक्त शाम 6 बजे। सर्द और तकलीफ़ से भरपूर। बासित और रफ़ीक़ा के हमरा इन दोनों को ज़ख्मी हालत में देख के सभी हम परेशान हुए थे, मगर किसी को ये नहीं बताया गया था कि इस हाल को कैसे पहुँचा। एक मामूली सा हादसा बताकर जान छुड़ा ली गई। वो आते ही बिना किसी की सुने समझे सीधा कराची के लिए निकल पड़ा। बासित इसके साथ था। वो ड्राइव कर रहा था। मसब के अज़ाब गुज़रते वक्त के साथ सख्त होते जा रहे थे, मगर शायद इसकी बदकिस्मती थी, अंशा इसे मतलूबा जगह पर नहीं मिली थी। वो वहाँ से जा चुकी थी। मसब का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। वो अपने ज़ख्मी बाजू समेत उसके फ्लैट की हर चीज़ तबाह बर्बाद कर रहा था। बासित से इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। ये लड़की बस एक बार मिल जाए मुझे, खुदा की कसम जान से मार डालूंगा। बासित ने उसे सख्ती से जकड़ रखा था। रिलैक्स, हम पता लगा के देंगे इसका, तो प्लीज़ रिलैक्स रहे। उसे बमुश्किल वहाँ से निकाल कर वो कराची वाले फ्लैट में लाया था। ना वो कुछ खा रहा था, ना वो दवाएं वक्त पर ले रहा था, ना ही उसे कोई अपना होश था। शामिर उसके फ्लैट में मौजूद था और वो मसब से एक दफ़ा पिट भी चुका था। अपनी दुर्गत बनवाने के बाद उसने मुँह से कुछ उगला था। अंतरा वापस आई थी यहाँ, मगर जब मैंने उसको रुक जाने का कहा तो वो समझ गई। मेरे जाने के बाद वो यहाँ से जा चुकी थी। बस अपने खूनख्वार निगाह इस पर दौड़ाई तो बस इतना ध्यान नहीं रखवाया। वो गर्दन झुका गया। दिन गुजर रहे थे। एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। इसका बाजू अब कदरे बेहतर हो चुका था, प्लास्टर उतर चुका था। अबरार के दरवाजे की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोलते जाती हानिया को रोका। वो कमरे में दाखिल हुई तो अबरार ने उसे दरवाज़ा खोलते सामने खड़े नफूस पर जहरीली निगाह दौड़ाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? उसकी बात के अख्ताम पर असद घर का दरवाज़ा खोलता उसे अंदर धकेलता दाखिल हुआ। हानिया, हानिया, वो बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था। अबरार ने उसे बाजू से खींचकर अपने घर के दरवाजे से बाहर धकेल ले। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो मुंह उठाकर घुसता ही चला आ रहा है। जो भी बात करनी है यहाँ इस दहलीज के पार रहकर बकवास कर। मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ। और रियली, अबरार ने तंज़िया अंदाज में कहा। हटो सामने से। वो एक कदम बढ़ा ही कि अबरार ने उसके सीने पर ज़रब लगाते उसे पीछे धकेला। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बहन की तरफ एक नज़र देखा भी तो तेरी आंखें निकाल लूँगा। वो बीवी है मेरी। वो चिल्लाया। इससे पहले वो मेरी बहन है हरामी। अबरार उससे भी बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। असद ने बढ़कर उसके जबड़े पर ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया, मगर मुकाबिल वो फुर्तीला लड़का इस पर झपक पड़ा था। घर की दहलीज पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए इन दोनों नौजवानों को देखती वो एक कोने से लगी मुसलसल रो रही थी। मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, असद ने चिंगाड़ कर कहा। तो इसे हाथ तो लगा कर दिखा। तेरी मैयत को कंधा लेने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अबरार ने उसे जकड़ते दीवार में धंसा दिया। असद ने उसे गर्दन से दबोचते दूर फेंका। वह कदम घर की तरफ बढ़ा ही कि उसे अपने बाजू पर एक मजबूत सी गिरफ्त महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। इसके मुकाबिल आलिम ख़ानदान का द ग्रेट बदमाश खड़ा था। मसब ने उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। अबरार उठ के इसके बराबर आ खड़ा हुआ। अब बोलकर दिखा। अब आसमां अपना बाजू, हरामी की औलाद। असद ने एक नज़र हानिया को देखा। वो कुछ ही फासले पर दीवार की ओट में खड़ी इन्हें देख रो रही थी। हानिया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अबरार ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मसब ने उसे रुकने का इशारा किया। हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा ही कि मसब ने फिर से इसका बाजू थाम लिया। उसने कहा, नहीं, तो अब तुम सलामती चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। वो मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर ही जाऊँगा। तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो भी फर कर बोला तो मसब ने इसका जबड़ा सख्ती से जकड़ा और उसे दीवार में धंसा दिया। हम तेरे बाप होते हैं, गंदी औलाद। अब अगर तूने अपनी शक्ल यहाँ से गायब ना की तो यहीं तेरे आखिरी गुस्ल का सामान तैयार कर डालूँगा। उसने लफ्ज़ चबाते कहा। हैदर आमल और फकंदा बेगम कुछ ही फासले पर खड़े हैरानगी से उन्हें देख रहे थे। अपने लाडले भांजे को इस रूप में देखती वो अब अपनी किस्मत को कोस रही थी। तुझे शर्म ना आई? मेरी बच्ची के साथ जानवरों जैसा सलूक करते। मर्द होकर जानवर बन चुका है। वो बढ़कर इसकी तरफ लपकी तो अबरार ने इन्हें थाम लिया। इस बच्ची को तो बड़ी हदूद सिखा कर भेजा था ना आप लोगों ने। अपने आशकों के शोहर को घर का रास्ता दिखाते उसे शर्म ना आई थी? अपनी बकवास बंद कर। अबरार ने बढ़कर एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर जड़ दिया। मसब ने उसे गर्दन से दबोच लिया। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। हानिया की आवाज़ बुलंद हुई। हम जानते हैं गुड़िया, तुम बेकसूर हो और मैं जल्द साबित कर दूंगा, अबरार ने नरम लहजे में कहा।
तब तक अगर तेरी शक्ल दोबारा यहाँ नज़र आए ना तो कसम खाता हूँ अगली बारी तेरी होगी। मसब ने इसके कान में सरगोशी कहा तो असद की आंखें एकदम ही फैलीं। अब दफ़ा हो यहाँ से। मसब ने उसे धकेलते वहाँ से निकाला था। फरकंदा बेगम ने घर की तरफ कदम बढ़ाया तो अबरार इनके सामने ऐन रुका। नहीं अम्मी। अबरार, हैदर साहब ने उसे रोका मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। जब तक वो बेकसूर साबित नहीं हो जाती आप इससे ना मिले तो बेहतर है। बहुत कर लिया आप सब ने मिलकर मेरी बहन को रुसवा। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरार, तुझे खुदा का वास्ता क्यों माँ से ज़िद लगाए बैठा है? वो तड़प कर बोली। माँ ने ज़िद पर मजबूर कर दिया। आपको भी तो दिया था ना खुदा का वास्ता। मत झोंकिए उसे इस आग में। मगर आपकी आंखों पर तो झूठ की पट्टी बन चुकी थी, तो अब आपको आपका झूठ मुबारक। मेरी बहन तक दोबारा आने की कोशिश मत करिएगा, वरना मैं ख़ुद को रोक नहीं सकूँगा। अब्बा जान, प्लीज़ ले जाएं इन्हें यहाँ से। हैदर साहब ने बेबसी से अपने आंसू पोंछे थे। फरकंदा बेगम की आवाज़ बुलंद थी मगर दरवाजे के बीचों बीच वो किसी शीशे की दीवार की तरह खड़ा था। वो अपनी इल्तिजाएं और आहें समेटती वापस लौट गई थी। मसब को वो अब इस लड़के के बारे में मुकम्मल तफसील बता रहा था। कल तक वो लड़का मेरे सामने मौजूद होना चाहिए, बाकी मैं खुद देख लूँगा। अबरार ने इस बात में सर हिलाया। वो उठा और हानिया के सर पर हाथ रखता उसके फ्लैट से निकल चुका था। अबरार ने हानिया के सर पर हाथ रखा। फ़िक्र मत करो गुड़िया, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है, कम से कम मैं तो अपनी गैरत फरामोश नहीं कर सकता। वो इसके सीने से आ लगी थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, और हमेशा रहूँगा, ये बात कभी मत भूलना। वो इसका सर थपक रहा था। हानिया ने तशक्कुर भरी सांस खारिज कर दी और वो अब कतरे मुतमईन हुई थी। बाज़ार में रश काफ़ी ज़्यादा था। लोग एक दूसरे से जा बजा लग रहे थे। धक्कम धक्की से बमुश्किल निकल कर वो तीनों कम रश वाली गली में दाखिल हुई। आज वो काफ़ी दिनों बाद बाज़ार आई थी। वो इस वक्त घर से काफ़ी दूर थी। उसके हमरा रुखसार और उसकी माँ भी थी। रुखसार ने माँ का हाथ थाम रखा था। लाला, वो पलटी। क्या हुआ तुम्हें? वही घर के बाहर बनी ऊंचली स्लैब पर आ बैठी थी। तबीयत ठीक है? नहीं, बहुत तकलीफ़ हो रही है लाला, इस औरत ने तड़प कर कहा और वो दर्द से दोहरी ही होती जा रही थी। साले ने तेज़ तेज़ सांसें भरते आसपास देखा। उसे गली के अख्ताम पर एक रिक्शा खड़ा दिखाई दिया। उसने बुलंद आवाज़ में इस आदमी को मुखातिब किया। रुखसार अपनी माँ का हाथ थामे उसे सहारा दिए खड़ी थी। कुछ नहीं होगा, हम अभी अस्पताल जाएंगे। साले ने उसे सहारा देते उठाया तो उसकी चीखें बुलंद हुई। लाला, बहुत तकलीफ़ हो रही है, वह बुलंद आवाज़ में रो रही थी। वो छोटी लड़की हक्की बक्की से कुछ कभी से तो कभी अपनी माँ को देख रही थी। हौसला रखो हदीका, बस कुछ देर। वो इसलिए करीबी एक अस्पताल में पहुंची। एमरजेंसी रूम में दाखिल होते ही जाले के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। जिस लिहाज से वो चीख चिल्ला रही थी, जाले को इसकी चीखों से डर लगा था। स्ट्रेचर के साथ भागते हुए वो रुखसार का हाथ थामे होती। लाला, मेरी रुखसार, मेरी बच्ची, उसे संभाल लो, उसे संभाल लेना। तुम्हें कुछ नहीं होगा हदीका, हौसला करो, कुछ नहीं होगा। वो तड़प रही थी। अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ी वो उसे खुद से लिपटा चुकी थी। वो फूली छोटी लड़की मुसलसल रो रही थी। आनी जान, मामा को क्या हुआ है? अब की मामा ठीक है बेटा, वो कुछ देर तक ठीक हो जाऊंगी, रो मत। वो उसके मुकाबले बैठी उसके आंसू पोंछ गई। इलाज जारी करने से पहले उसके सामने बिल से भरा फॉर्म रख दिया गया। साले की समातें शल हो रही थी। आप लोग ऑपरेशन तो करें, मैं बिल अदा कर दूँगी। देखिए मिस, ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और यहाँ की डिबेट्स सब हमारे ऊपर हैं, तो आप फॉर्म भर दें ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। वो भड़क उठी थी। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी है? सही, पेशेंट तकलीफ़ से तड़प रहा है और आपको अपने बिल की पड़ी है। खुदा के लिए आप शुरू तो करें, मैं कुछ देर तक बिल पे कर दूँगी। काउंटर पर खड़े आदमी ने साफ इनकार कर दिया था। साले का जहन माफ हो रहा था। इसके अकाउंट में पैसे तो मौजूद थे मगर वो कम थे और इस वक्त वो किससे मदद लेनी चाहिए, क्या करना चाहती है, वो सोच रही थी और हवास उथल पुथल हो रहे थे। कॉरिडोर में इधर से उधर तेज़ तेज़ चक्कर लगाती वो मुसलसल रो रही थी। मसब को घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। अंशरा की खबर अभी तक नहीं मिली थी। 5 से ज़्यादा वक्त इसके साथ ही होता। इस बीच वो थाने की कोई 10 चक्कर लगा चुका था। उस वक्त भी वो मसब के हमरा थाने में ही मौजूद था। हुमायूं जाफरी से अंशरा के मुतालिक रिपोर्ट लेते वो मुसलसल इसे और आईजी को देख रहा था। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। बासत ने एक नज़र स्क्रीन पर देखा। कोई अननोन नंबर था। वो इग्नोर करता इनकी गुफ्तगू पर निगाहें जमाई। 1 से 2 और तीसरी दफ़ा घंटी ने शोर मचाया तो उठकर थाने से बाहर निकला। हेलो, हु इज़ दिस? बासत की आवाज़ कदरे नम थी।
اور وہ آواز تو اپنی تھی، وہ آواز تو اسے ہر روز سنائی دیتی تھی۔ باسط کے عذاب ایک پل میں درست ہوئے۔ لالا، وہ ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ لالا، کیا یہ تم ہو؟ ہاں میں ہوں باسط۔ ہاں لالا، تم کیسی ہو؟ تم ہو کہاں؟ باسط میری بات سنو۔ وہ تھانے سے ذرا فاصلے پر ہوا۔ لالا، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو نا؟ اور تم کہاں ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جہاں بھی ہوں، اور تم پریشان مت ہو، مجھے تمہاری مدد چاہیے باسط۔ وہ سر چکر چکا تھا۔ میں سن رہا ہوں، کہو۔ سارے نے بمشکل اپنی آواز دبائی تھی۔ وہ نارمل لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ مجھے اس وقت کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بکھلا سا گیا تھا۔ ہاں میں کروں گا، مگر تم ہو کہاں پلیز؟ مجھے ایک دفعہ بتا دو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ باسط پلیز، فی الحال میرے پاس وقت کم ہے۔ آئی نیڈ منی ارجنٹلی۔ میں بھیج رہا ہوں۔ تمہارا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے کیا؟ نہیں، وہ بند ہے۔ میں تمہیں ایک اکاؤنٹ نمبر بھیج رہی ہوں۔ لالا، ہاں تم کہاں ہو یار؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں پلیز۔ باسط کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی تو باسط نے حیرانی سے اسکرین پر دیکھا۔ اس کی سانسیں حد درجہ تیز ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود اسکرین دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی پل میں رو دینے والا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کرتے اسکرین پر دیکھا اور وہاں سے 100 کی اسپیڈ سے نکلا۔ بل پے کرتی وہ ہاسپٹل کے بینچ پر رخسار کو تھامے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ کیا ماما بھائی کو لانے گئی ہیں؟ کیا میرا بھائی آنے والا ہے؟ زالا نے اسے سختی سے تھام رکھا تھا۔ ہسپتال کی وارڈ سے آتی دوائیوں کی بو اس کی حواس شل کر رہی تھی۔ سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ یا رب، اسے شفا عطا کرنا۔ میرے پاک رب، تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ لیڈی ڈاکٹر چہرے سے ماسک ہٹاتی اس کے مقابل آ رکی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہیں اب؟ اس نے زالے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وی آر سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ وہ خاموش ہوئی، ڈاکٹر کی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی دوست مر چکی ہیں؟ اس کی سماعتوں نے تو یہی سنا تھا۔ ان کے بیبی پورٹ کی وین پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے بلڈ پورے ایریا میں پھیل چکا تھا۔ بیبی کی ڈیتھ تو آپریشن سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور ماں کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ ریکور کر پاتی۔ وی آر سوری، ہم نے پوری کوشش کی تھی مگر ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ آپ میرے آفس آ جائیں، کچھ ضروری کارروائی ہے، مکمل کر کے باڈی کی کلیئرنس ہو جائے گی۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ اس کی نگاہوں سے غائب ہوئی۔ وہ ہنوز اسی حالت میں خاموش کھڑی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی سماعتوں تک پہنچنے والی الفاظ کیا واقعی اس قدر زہر آلود تھے۔ ایک لمحے میں کوریڈور میں پھیلا سناٹا ٹوٹا تھا۔ اس کی رکی ہوئی آوازیں بلند ہوئی، ارد گرد سے گزرتے لوگ، گھسیٹتے اسٹریچرز، مدھم سی رونے کی آوازیں زالے کی سماعتوں کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ رخسار کے بازو اس کی گرفت مضبوط ہوئی، آنسو بے لگام ہو گئے تھے۔ اس نے رکی ہوئی آواز سانس بحال کی اور بینچ کا کنارہ تھامتی بیٹھ چکی تھی۔ رخسار اسے ہلا رہی تھی، اس کا کندھا جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اس سے سوال کر رہی تھی، کیا اس کا بھائی آ گیا ہے؟ کیا اس کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ اپنے بھائی سے کب ملے گی؟ سالے نے اسے سختی سے گلے لگاتے اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ بے نواز رو رہی۔ اس کا ایک ہاتھ منہ پر، دوسرا رخسار کے گرد تھا۔ وہ بے بسی ہوئی تھی۔ وہ بے یارو مددگار سی بیٹھی تھی۔ وہ کیا کرے گی اس وقت؟ اسے کس طرف جانا ہے؟ اس کے حواس سود سے ہو چکے تھے۔ کتنی دیر لگی تھی اسے اپنے حواس درست کرنے میں؟ وہ بمشکل اٹھی اور اسی لیے ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئی۔ کچھ ضروری کارروائی تھی۔ اس کے دستخط اور ڈیتھ فارم کے ساتھ ہی اس کی دوست کی ڈیڈ باڈی اس کے حوالے کر دی گئی۔ ایمبولینس سے اترتی وہ خاموش تھی، آنسو تھم گئے تھے، حواس نامعلوم ہو چکے تھے۔ وہ ننھی سی لڑکی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سن کر وہاں سبھی کو افسوس ہوا تھا، مگر زالے کی کیفیت کیا بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اس کے لیے بس اس کی دوست نہیں تھی، زالے کا سہارا، اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اسے بچا نہیں پائی تھی۔ رات گئے تک وہ اسی سختے کی حالت میں رہی تھی۔ اس نے رخسار کو بہلا کر سنا دیا تھا۔ کھلی کھڑکی کے قریب بیٹھی وہ گمسم سی آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا زندگی تھی؟ کیا زندگی تھی اس لڑکی کی؟ کالج کے بعد اس نے آگے پڑھائی جاری نہیں رکھی تھی، محبت کی شادی کی، ماں باپ رشتہ ختم کر چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی نے اپنا حق مانگا تھا، اپنی مرضی ان کے سامنے رکھی تھی۔ شوہر نے رسوا کیا، عزت اور وفا خاک کر دی گئی، اور ایک دن بس یوں ہی لاوارثوں کی طرح ہسپتال کے کسی بیڈ پر اس کی آخری سانسیں تمام ہوئی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور تھی، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتی تھی۔
اور جو کمزور ہو اسے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ رسوائی، تکلیف، بے وفائی، تانا زنی، اور یوں ہی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تڑپ سے بھرپور آنسو اس کے چہرے کا احاطہ کر چکے تھے۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ انسان جب لاوارث ہو جائے تو لوگ اسے ذلیل اور رسوا کرنا فرض سمجھتے ہیں، مگر اس عورت اور سالے میں بس ایک ہی فرق تھا، سالے کمزور نہیں تھی، وہ حق چھین لینا جانتی تھی، مگر وہ اپنے سے بھیڑنا نہیں چاہتی تھی، سو اپنے تمام حق ان کے سپرد کرتی وہ خاموشی سے ظاہری محفل سے نکل آئی تھی۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، وہ باسط کا نمبر تھا۔ وہ اٹھانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ احسان فراموش تو نہیں تھی۔ السلام علیکم، باسط نے جواب میں مدھم لہجہ اختیار کیا۔ لالا، تم کیسی ہو؟ وہ آسمان کو تک رہی تھی۔ زندہ ہوں، باسط نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا، ہم مل نہیں سکتے۔ مگر کیوں؟ باسط، میری ایک بات مانو گے؟ تمہاری بات کبھی ٹالی ہے؟ وہ گہری سانس بھری۔ میں نے تم سے رابطہ کیا، اس بات کی خبر کسی کو نہ دینا، تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا لالا، تم سے پوچھے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کی۔ تمہارا بہت شکریہ، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ بہنیں شکریہ نہیں کہتی۔ وہ خاموش ہوئی۔ کچھ دیر باسط بھی خاموش رہا۔ سالے نے کچھ پوچھنا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ سب بہت پریشان ہیں لالا، تم ایک دفعہ جانے سے پہلے مجھے بتا تو دیتی، رسمی ہی صحیح۔ خاموشی۔ لالا، تم سن رہی ہو؟ خاموشی۔ تم گھر کب واپس آؤ گی؟ مسلسل خاموشی۔ لالا، کچھ تو بولو خدا کے لیے۔ وہ کیسا ہے؟ نہایت آستگی سے پوچھا گیا تھا۔ باسط نے پیشانی کھجائی۔ آج کل تو جناب قاتل کہلائے جاتے ہیں، ایک قتل کو اور کر دیے تو جیل جانے کی ہیٹرک ہو جائے گی۔ دھڑکنوں کی رفتار بڑھ چکی تھی، جواب میں بولنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہی از ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول، کوئی سنبھال نہیں سکتا اسے بس تم سنبھال سکتی ہو لالا۔ کال کٹ چکی تھی۔ باسط نے اسکرین پر دیکھا اور لمبی سانس بھری۔ ضبط کی حد جواب دے چکی تھی۔ اس کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی تو سالے نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہی آواز دبائی۔ موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی اور بھاگی۔ کھلی ہوا میں آتے ہی وجود کی آگ سے سرد موسم چپک چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے باہر نہ نکل پائی تھی۔ برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ اسے چاہیے تھا وہ آغوش، وہ خوشبو، وہ ہاتھ، وہ چہرہ، اسے چاہیے تھا، اسے ضرورت تھی، مگر سب کو سب نہیں ملتا۔ اس مختصر سے حال کے بیچوں بیچ زمین پر شل پڑی وہ بے بسی کی مورت بن چکی تھی۔ 5 سال کی وہ ننھی سی لڑکی خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ وقت سالے کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ وہ اسے سمجھا چکی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی اللہ کے گھر جا چکے ہیں اور وہ وہاں پر بہت خوش ہیں، اور ایک دن رخسار بھی ان کے پاس جائے گی۔ وہ معصوم تھی، کچھ دن ضد کرنے رونے کے بعد آخر تھک ہار کر سمجھ چکی تھی۔ زالے اس کا دھیان بھٹکانے کی بہت کوشش کرتی اور کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتی تھی۔ سرد اور تکلیف دہ نومبر، دن جمعہ، منظر چنیوٹ ایدھی سینٹر۔ وہ نرم خو عورت ایک دفعہ پھر اس کے روبرو آ بیٹھی تھی۔ حدیقہ کی موت کا سن کر وہ کافی افسردہ ہے، مگر ایک دن تو جانا تو سبھی کو ہے۔ سالے کو پریشان دیکھتے اس نے وجہ دریافت کرنی چاہی۔ کیا بات ہے بیٹی، پریشان ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخسار کے لیے پریشان ہو؟ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اکیلا چھوڑنا ہی کیوں ہے؟ تمہاری پناہ گاہ میرا گھر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس پیاری سی بچی کو میرا گھر پسند آئے گا۔ زالے نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ وہ ایک مختصر سا بیگ تیار کرتی اس آخری پناہ گاہ سے بھی نکل آئی تھی۔ اب شاید وہ یہاں واپس نہ آتی۔ سیدہ مائدہ کے ہمراہ وہ ایک مختصر سے علاقے کے ایک گھر پہنچ چکی تھی۔ وہاں آج محفل میلاد تھی۔ اس کے ہمراہ 3 لڑکیاں تھیں جو اس سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ چوتھی مائدہ تھی۔ طرز خوانی ہوئی، ایک مکمل قرآن شریف پڑھایا گیا تھا۔ دعا کا وقت آیا تو سالے کو آگے کیا گیا۔ وہ تو پہلے ہی کچھ الجھی تھی۔ وہاں موجود لوگوں سے نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے، شاید ایک حافظہ، مگر وہ تو حافظہ نہیں تھی، اسے تو کچھ نہیں آتا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ کتنی ہی دیر خالی ہتھیلیوں کو تکتی رہی۔ وہ تنہا لاوارث لڑکی، کیا اب وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کی دعا کرے گی؟ کیا وہ سکھائے گی دوسروں کو کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو خود انجان تھی، وہ اس قابل ہی کہاں تھی۔ محفل کافی بڑی اور چہل پہل سے بھرپور تھی۔ رخسار نے اس کی شال کا پلو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی مگر وہ کھا نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا بچے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟
کھانا نہیں کھاؤ گی؟ سالے نے نوالا اپنے منہ کی جانب بڑھایا۔ ماما کی یاد آ رہی ہے آنی جان۔ اس کی زبان پر رکھا نوالا اپنی حد تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ وہ حلق سے اتر نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان معصوم آنکھوں میں آنسو تھے۔ زالے کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ انجانے میں ہی اس کی آنکھیں تر ہوئیں۔ اسے گلے لگایا۔ کیوں روتے نہیں بیٹا؟ تم رو گی تو انہیں تکلیف ہوگی، اور تم چاہتی ہو کہ ماما کو اللہ کے گھر میں بھی تکلیف ہو؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ پھر رونا نہیں۔ میں کیا کروں آنی جان؟ جب ان کی یاد آتی ہے تو رونا خود ہی آتا ہے۔ زالے نے آہ بھری۔ وہ اسے سختی سے گلے لگا گئی۔ اس معصوم سی آواز میں نہ جانے کتنا دکھ تھا، وہ سمجھ پا رہی تھی۔ رو مت گڑیا، آنی آپ کے ساتھ ہے نا، رویا مت کرو۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ سالے نے بمشکل اپنی آواز دبائی تھی۔ نہیں، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے ساتھ رہنا آنی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ رخسار نے اپنا چہرہ اس کی آغوش سے نکال کر اس کے آنسو صاف کیے۔ روئیں تو نہیں، میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مائدہ نے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی۔ محفل کا اختتام ہوا تو باقی لڑکیاں اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئیں۔ مائدہ کے ہمراہ وہ اس گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ ہم کہاں جائیں گے خالہ؟ میرے گھر۔ میرا بیٹا ابھی آتا ہی ہوگا۔ گھر میں بس ہم دو ہی ہیں، ایک بیٹا ہے اور وہ شہر میں ہوتا ہے۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا صحن میں آیا۔ آنٹی آنٹی، ستار بھائی آ گیا۔ او بلا رہی ہے تو آنو۔ مائدہ نے اس بات میں سر ہلایا اور زالے اس کے ہمراہ گھر سے باہر چل دی۔ گھر کی دہلیز پر ایک 30 سے 32 سال کا آدمی کھڑا تھا۔ ایک بائی پر وہ بمشکل تینوں بیٹھی تھی۔ اماں سائیں تسی مینوں پہلا دسنا سی، میں سواری لے آندا۔ کوئی نہ پتر، اگلی باری سہی۔ وہ بائک چلاتے مسلسل اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کچے رستے پر داخل ہوئی۔ شاید کوئی پگڈنڈی تھی جو ایک مختصر سے گاؤں سے جا رکتی تھی۔ گاؤں کی دہلیز میں داخل ہوتے ہی زالے کی نظر آس پاس کے کھیتوں پر پڑی۔ ہر طرف ہریالی سے بھرپور کھیت تھے۔ کچے مکان کم ہی تھے۔ اس گاؤں میں زیادہ مکان پکے تھے۔ اونچی بکھری گلیوں سے گزرتے آخر وہ ایک مکان کے سامنے آ رکے تھے۔ سالے نے اترتے ہی اپنا دوپٹہ اور شال درست کی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ گھر بہت کشادہ تو نہیں مگر کافی کھلا تھا۔ صحن کچا تھا۔ چھت تک جاتی سیڑھیاں بھی کچی تھیں۔ وہ انہیں گھر کے باہر چھوڑ کر واپس کسی کام کے لیے نکل چکا تھا۔ رات کی آمد ہوئی۔ وہ ایک مختصر سے چھت کے نیچے جلتی آ کے قریب بیٹھی تھی۔ شاید وہ ان کی کھانا بنانے کی جگہ تھی۔ آپ اس جماعت کا حصہ کب سے ہیں اور کیوں بنی؟ میں نے جب بھی تبلیغ کا نام سنا ہمیشہ مردوں کا ہی ذکر سنا، کبھی عورتوں کی تبلیغ جماعت کے بارے میں نہیں سنا۔ مائدہ خالہ نے کچھ سوکھی لکڑیاں توڑ کر چولہے میں جھونکی۔ ضروری تو نہیں کہ صراط مستقیم کی علم بردار صرف مرد ہی ہوں، علم تو عورتیں بھی رکھتی ہیں۔ ان کا بھی تو فرض ہے نا لوگوں تک اس رب کا پیغام پہنچانا۔ جانتی ہوں خالہ، مگر کیا لوگ اس بات پر تنقید نہیں کرتے؟ وہ مسکرائیں۔ تینوں کی لگتا ہے لوگوں کا منہ کوئی پھاڑ سکتا ہے؟ نی کملی، اے دنیا ایتھے کوئی صدا لے نہیں آیا۔ اپنا رستہ کدی نہ چھڈی، لوکاں دی کی اج ہے کل نہیں۔ وہ مسکرائیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ہم لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں تو آسانی ہوتی ہے۔ ان سے باتیں کرتے زالے کو اطمینان سا ہوا۔ وہ کچھ پرسکون سی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ وہ آس پڑوس درس دینے اکثر مائدہ خالہ کے ساتھ جاتی۔ اس بیچ اس نے قرآن شریف مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ یقین اب کامل ہو چکا تھا۔ ذہنیت قدرے بدل چکی تھی۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اب رستہ کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ سعیدہ مائدہ کے کہنے پر اسے ایک دوسرے شہر جانا تھا، وہ بھی اکیلے۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی تھی، مگر اس کے سمجھانے اور رخسار کو اپنے ساتھ ہی رکھنے کی تسلی دیتی وہ آمادہ کر چکی تھی۔ کسی مسجد میں ایک قرآن خوانی کی استانی کی ضرورت تھی اور اب وہ زالے کو بننا تھا۔ جانے سے پہلے وہ رخسار کو سمجھا چکی تھی۔ اس نے ساتھ جانے کی کافی ضد کی تھی، مگر زالے کے سمجھانے پر وہ سمجھ چکی تھی۔ مائدہ کا بڑا بیٹا ان کی زمین سنبھالتا تھا اور چھوٹا بیٹا شہر جا کر پڑھ رہا تھا۔ بڑا بیٹا دیکھنے میں کافی سلجھا ہوا شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ حلیہ کسی جبرجنگ مرد کی مانند تھا، بڑی بڑی اثر و رسوخ والی مونچھیں، قد قامت دراز، مگر تھا وہ بھلا مانس۔ زالے اس کے ہمراہ گھر کی دہلیز سے نکل پڑی تھی۔ زالے کے کہنے پر وہ بجائے بائک کے پیدل چل پڑا تھا۔ وہ اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا اور وہ پیچھے، شال اپنے ارد گرد اچھی طرح پھیلائے، دوپٹہ سر پر حجاب کی صورت میں باندھے، چہرہ ڈھکے وہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔
اس علاقے سے نکل کر قریب ہی ایک مختصر سا ٹرین اسٹیشن تھا۔ بینچ پر بیٹھی ہوئی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ کندھے پر موجود بیگ میں مشتہ موبائل اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ دیا۔ اس نے موبائل نکالنا چاہا مگر تب تک ٹرین آ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور بوگی نمبر 2 کی طرف بڑھی۔ پہنچ کے اطلاع کر دینا جی، یاد نال۔ اسے آواز اپنے عقب سے آئی تھی۔ سالے نے ٹرین کے دروازے سے پلٹ کر دیکھا۔ مقابل شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ خیال رکھیو۔ وہ ایک قدم بڑھی تو آواز پھر سنائی دی مگر وہ پلٹی نہیں۔ وہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھی۔ کچھ پلوں بعد ہی ٹرین کا ہارن بلند ہوا اور وہ اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے سفر پر گامزن ہوئی۔ اس نے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا تھا۔ گہری سانسیں بھرتی ہوئے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے مختصر سے پنے پر دوڑائے۔ اس پر مطلوبہ جگہ کا پتہ لکھا تھا، دنیا پور۔ سفر کافی لمبا تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچی اور اتر کر ایک پان شاپ کے قریب آ رکی۔ سفر کافی لمبا تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو اتر کر ایک پان شاپ کے قریب آ رکی۔ اس نے وہاں سے ایک پانی کی بوتل اور چپس کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر وہ بس کی طرف چلی دی۔ وہاں سے اسے رکشہ مل سکتا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر وہ رات کے تقریباً 10 بجے پہنچی تھی۔ وہ علاقہ کافی ماڈرن تھا تو وہ ابھی ایک گاؤں مگر کافی ماڈرن۔ وہ ایڈریس بار بار دیکھ رہی تھی۔ اپنا مطلوبہ گھر کے باہر کھڑے اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اندر جائے یا نہیں؟ گھر میں کون کون ہوگا؟ وہ لوگ اس سے کیا بات کریں گے؟ کچھ دیر اسی کشمکش میں گزری مگر سالے نے ہچکچانا کب سے شروع کر دیا۔ وہ ہمت مند آندھی گھنٹی بجا چکی تھی۔ 1 سے 2 اور کافی دفعہ گھنٹی بجنے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ گھر کے باہر کھڑی ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اس کے قریب سے لوگ گزر رہے تھے۔ کوئی اسے دیکھتا تو کوئی اگنور کیے قریب سے گزر جاتا۔ اس نے مسلسل گھنٹی بجائی مگر کوئی نہ آیا۔ اسے وہاں کھڑے 10 سے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا بچے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا۔ ایک کافی عمر کا آدمی اس سے مخاطب تھا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں انکل، وہ دراصل مجھے اندر جانا ہے مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میں مسجد میں قرآن خوانی کے لیے آئی ہوں انکل۔ اوہ اچھا، استانی ہو؟ شبیر نے بلوایا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹے میرے خیال سے وہ سو گئے ہوں گے اس لیے دروازہ نہیں کھول رہا ہو۔ رکو میں آواز دیتا ہوں۔ اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ سالی اپنی جگہ سے فاصلے پر ہے۔ شبیرے، اوئے دروازہ کھول، اوئے شبیرے، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ دروازہ کھولو اللہ دے بندے۔ ایک تے سارے نظریں انہاں نوں نیندرے چڑھ جاندے نے، سانجرے ہی انہاں نوں نیندرے چڑھ جاندے نے۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑا، اوئے شبیرے۔ وہ مسلسل دروازہ بجا کر اسے پکار رہا تھا۔ کسی کے قدم دروازے کے قریب آ کر رکے۔ دروازہ کھولتے ایک 40 سال کا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نیند میں اٹھ کر آیا ہے۔ تسی تے بھائی افیم کھا کے سوندے ہو، کڑی بیچاری کھپ گئی ہے بوا کٹ کے۔ کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ اس آدمی نے جمائے لیتے ایک نظر سالے کو دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ پکڑ رکھا تھا۔ کی ہو گیا یار، تو تے ریڑھی پا دیتی ہے، وہ بھی ادھی راتی۔ وہ سست آواز میں بڑبڑایا۔ ادھی رات ہی؟ 10 بجے تیری ادھی رات ہو جاندی ہے؟ آہو تے ہور نہیں، میں تے 2-3 خواب بھی ویکھ چھڈے نے۔ مقابل شخص ہنس دیا۔ کھچا نہ مار، استانی آئی ہے، اونوں ویکھ۔ اس آدمی نے زالے کی طرف دیکھا۔ او باجی مائدہ نے بھیجا ہے تانوں؟ جی، زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ معاف کرنا بچے، ہم ذرا جلدی سو جاتے اس لیے شاید گھنٹی کی آواز نہیں سنی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہوا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو جگایا۔ وہ اٹھ کر زالے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھیں۔ معاف کرنا بیٹا، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں آنٹی۔ خنسا اسے گھر دکھا دو، جاؤ۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا تو اسے لیے گھر سے نکلی۔ ساتھ والی گڑی کے اختتام پر بنی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے ساتھ ایک مختصر سا گھر تھا جو ایک کمرے اور ایک کچن پر مشتمل تھا۔ اٹیچ واش روم اور صحن نہ ہونے کے برابر۔ سالے اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ جو یہاں استانی آتی ہے وہ یہیں رہتی ہے، تم یہاں رہ لو گی نا؟ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ضرور، گڈ لک۔ اور ہاں، گھر میں کچھ موجود ہے، یہاں کا راشن ہمارے ذمہ ہے تو تم فکر مت کرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ میں چلتی ہوں صبح، مگر صبح آؤں گی۔ اوکے۔ وہ اس سے خدا حافظ کہتی چل دی۔ اس کے جانے کے بعد سالے نے مین گیٹ کی کنڈی لگایا اور اپنے گھر کی داخل ہوئی۔ کمرہ کافی مختصر سا تھا۔ بیگ سے پانی کی بوتل نکالتی وہ لبوں سے لگائے۔
کمرے کے ساتھ کچن اور سامنے ہی 2-3 سیڑھیاں اتر کے کچھ فاصلے پر مین گیٹ تھا۔ گھر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھتے کہا۔ وہ تھکن سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور وہ سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ صالح نے بیگ سے موبائل نکال کر مائدہ خالہ کو پہنچنے کی اطلاع کی۔ اس نے کال ہسٹری کھولی تو کچھ دیر پہلے آئی کالز ہائی لائٹڈ تھیں۔ کوئی 10 کالز آ چکی تھی۔ نمبر تو ان نون تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اس نے کال بیک کر کے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کالر کون ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ آنکھیں موند گئی، مگر نیند سے تو پکی دشمنی ہو چکی تھی۔ اسے رخسار بہت یاد آ رہی تھی۔ مختصر سے عرصے میں اس بچی سے بہت حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ زالے کو وہ بہت عزیز تھی۔ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی وہ قدرے گھٹیا تھا، مگر وہ بچی کافی سمجھدار تھی۔ اس کی ماں نے واقعی اس کی تربیت اچھی کی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ ماتھے پر بازو رکھے وہ آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں کے سامنے ہوتی نمایاں تصویر، اس تصویر پر اس کا ضبط تمام ہوتا تھا۔ حد بندیاں دھری کی دھری رہ جاتی اور وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف، مگر اب اس تکلیف سے زالے کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ 2 پل سکون کے ملتے تھے تو وہ یہ دردناک دوست اس کا دل بہلانے حاضر ہو جاتی تھی۔ اس کے لبوں پر استغفار کا ورد جاری تھا۔ وہ وہاں اکیلی تھی، مگر نہ جانے کہ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یہ جگہ اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اجنبیت تو اب اس کی پہچان بن چکی تھی۔ رات یوں ہی بے دہانی میں گزری۔ وہ فجر کے وقت اٹھی تو وجود میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہلکی ہندلی دھندلاہٹ تھی۔ نماز کے بعد اس نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں سب موجود تھا۔ اس نے اپنے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنایا اور فریش ہوتی کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتی دروازہ کھولنے بڑھی۔ وہ رات والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ زالے سے وہ کافی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کافی لڑکی شوخ اور چلبلی سی تھی۔ باتوں کی چلتی پھرتی دکان۔ دیکھنے میں وہ اس سے بس 1-2 سال ہی چھوٹی لگتی تھی۔ یہاں جو پچھلی استانی تھی نا، وہ جلدی چلی گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے یہاں اس گھر میں ڈر لگتا ہے۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگا؟ زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تو کچھ نہیں لگا، بس بہانے کر رہی تھی وہ۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ زالے۔ زالے، اچھا نام ہے۔ وہ مسکرائی۔ یہ لو، یہ مسجد کی چابیاں ہیں۔ زالے نے اس کے ہاتھ سے ایک مختصر سا چابیوں کا گچھا پکڑا جس میں بس 3 ہی چابیاں تھیں۔ دھیان سے بند کیا کرنا دروازہ، یہاں چور بہت ہیں۔ پچھلی دفعہ مسجد کا پنکھا کوئی اتار کر لے گیا تھا۔ فکر مت کرو، میں دھیان رکھوں گی۔ اسے ڈھیر ساری باتیں کرتی وہ جا چکی تھی۔ زالے نے شال کندھوں پر پھیلاتے حجاب درست کیا اور گھر کا دروازہ بند کرتی ساتھ بنی ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہوئی۔ مسجد کا صحن پکا تھا، ایک کشادہ ہال اور ساتھ ہی مختصر سا وضو خانہ۔ اس نے ہال میں داخل ہوتے چاروں طرف دیکھا۔ سرخ رنگ کے ٹاٹ پر کافی دھول جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک طرف سے شروع ہوئی اور اس ہال کا ہر کونا چکا چوند بنا گئی۔ کچھ ہی دیر میں کچھ چھوٹی لڑکیاں اور عورتیں آنا شروع ہوئیں۔ ان میں سے کچھ عورتیں عمر میں کافی زیادہ بڑی تھیں اور اب وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں۔ شاید بچپن سو کر گزرا تھا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ اسے وہاں ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ خنسا کے ہمراہ ان کے گھر کی طرف نکلی۔ گلی سے گزرتے اس کی نظر گلی کے نکڑ پر کھڑے ایک نوجوان لڑکے پر پڑی۔ وہ فرصت سے کھڑا انہیں تاڑ رہا تھا۔ وہ اگنور کر کے قریب سے گزر گئی۔ خنسا کا گھر کافی خوبصورت تھا، گاؤں کے سب سے اونچا اور پکا گھر۔ شاید وہ وہاں کے علم بردار تھے۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی۔ زالے خاموش سی تھی۔ وہ ان کی پوچھی جانے والی باتوں کا مختصر جواب دیتی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ خنسا کی ماں نے سوال کیا۔ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب تھا تم کہاں سے ہو؟ ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ میں یتیم ہوں آنٹی، وہ دو بدو بولی تو مقابل وہ دونوں ماں بیٹی کچھ دیر خاموش رہیں۔ گھر تو کوئی نہیں ہے، جہاں سر چھپانے کو چھت ملے ٹھہر جاتی ہوں، وہ نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ خنسا کی ماں نے آستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک تمہاری حفاظت کریں بیٹا، تم نئی راہ پر نکلی ہو اور وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک آنٹی، پڑھی لکھی ہو؟ وہ مسکرائی۔ جی، کتنا پڑھی ہوں؟ وہ اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ عورتیں زالے نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ کافی عرصہ گزرا ورک کالے کرنے میں، مگر کچھ خاص حاصل نہیں ہوا۔ خنسا نے سوالیہ نگاہ ماں کی طرف دیکھا۔ یہ ہے تعلیم، حاصل زندگی۔ اس نے شیلف پر پڑے قرآن شریف کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں بیک وقت مسکرا دی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں بیٹا، ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ اس عورت کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اسے یہ کمپلیمنٹ ہمیشہ ہی ملتا تھا اور وہ خوش ہوتی تھی، مگر اب کوئی اسے سمجھدار کہتا تو وہ ہنستی تھی، خود پر بھی اور مقابل پر بھی۔
وہ تو سب سے بڑی بیوقوف مانی جاتی تھی۔ خیر، خنسا اور اس کے ماں کافی پولائٹ تھی، اسے وہ اچھی معلوم ہوئی تھی۔ وہ ان کے گھر سے نکلی اور اپنے مکان کی طرف چل دی۔ سنو، وہ پلٹی۔ خنسا اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اگر یہاں کوئی تم سے کوئی بات کرے یا پریشان کرے تو جواب مت دینا، یہاں سے لوگ اچھے نہیں ہیں، خواہ خواہ میں ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا اور چل دی۔ گلی کے اختتام پر وہ لڑکا پھر سے کھڑا تھا، دیکھنے میں ہی لوفر مشٹنڈا معلوم ہو رہا تھا۔ زالے کو دیکھ کر وہ مستانہ سا مسکرا رہا تھا۔ مستانی جی، ہمیں بھی تھوڑا سا درس دیتی جائیں۔ وہ قریب سے گزری تو وہ لڑکا ایک دم اس کے روبرو آ رکا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ زالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے ایک طرف سے نکلی۔ وہ سائڈ سے نکلتا پھر اس کے سامنے آ رکا۔ وہ زالے کا راستہ روکے کھڑا تھا اور اس کے سامنے ننھا منا بدماش بن رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مقابل کھڑی لڑکی بدماش پرو میکس ہے۔ آخر وہ عالم خاندان کی لڑکی تھی۔ شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، مگر افسوس ہوتا ہے تمہاری عقل پر۔ تم جیسی گندی اولاد کی وجہ سے مجبوراً ہم لڑکیوں کو گھروں میں قید ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ شرم کرو کچھ، اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لو۔ یہاں کھڑے تم اپنی ماں کی پرورش پر لعنت پڑوا رہے ہو۔ وہ ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑاتی ایک طرف سے نکلی۔ تسی تے غصہ ہی کر گئے استانی جی، میں تے مذاق کر رہا سی۔ وہ پھر اس کے سامنے آ رکا۔ زالے کی حد جواب دے چکی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ محسوس ہوا۔ اس کے اعصاب تلے وہ زالے کی طرف بڑھا، مگر قریب آنے پر اسے ایک اور تھپڑ محسوس ہوا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تو تیسرا تھپڑ بھی اس کے رخسار کے سپرد ہوا۔ اس کے ایک کے بعد ایک چٹاخ بلند ہوئی۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اپنی اوقات میں رہو، ورنہ تم جیسے لفنگوں کو ڈیل کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ دوبارہ میرا راستہ روکنے کی حماقت بھی مت کرنا، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے جہنم کا دیدار کروا دوں گی۔ وہ لب بھینچتی اس کے قریب سے گزر کر گھر کی طرف چل دی۔ پیچھے کھڑا جوان کچھ دیر تو ہکا بکا سا کھڑا رہا۔ اس کے سانپ ایک دم ہی تنے اور وہ اپنا رخسار سے ہلاتا کمینگی سے مسکرا دیا۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ شال اتار کر زور سے چارپائی پر پھینک دی۔ غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ سالے نے لمبی سانس بھری اور وہ اپنا بیگ نکالے اس میں سے ایک مختصر ڈبیا نکال چکی تھی۔ وہ کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ دو لڑکیاں مسجد سے نکل کر اس کے گھر اسے بلانے آئی تھیں۔ سالے نے انہیں کچھ دیر میں آنے کا کہا اور وہ لیٹ چکی تھی۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے میں گزری۔ حواس کچھ درست ہوئے تو وضو کرتی مسجد میں داخل ہوئی۔ وہ وہاں موجود عورتوں کو سورہ یاسین اور سورہ فلق کی اہمیت بتا رہی تھی۔ ہم اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کریں تو اس دن کے تمام کام ہمارے رب کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنے والے جنت میں جانے والے لوگوں کی کتار میں اول نمبر پر ہوں گے۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، کہیں وہ آیات کا ترجمہ انہیں تفصیل سے سمجھاتی تو کسی کو چند اہم آیات کا ورد بتاتی۔ رزق میں تنگی، پریشانی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے وظائف وہ تفصیل سے بیان کر رہی تھی۔ اسے خود پر حیرانی ہو رہی تھی، کل تک وہ خود ان سے سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ مذہب کو ہمیشہ سے اول نمبر پر رکھتی تھی، مگر وہ کبھی اس کی باریکیوں میں نہیں پڑی تھی۔ وہ اس راہ پر نکلی تو اسے علم ہوا، یہ ظاہری کتابیں، یہ فلسفے ہیں۔ شعور، ذہانت، علم کی وسعت کے لیے تو رب کی کتاب اول ہے، باقی سب تو دنیاوی پھندے ہیں۔ ایک مکمل دن کے بعد وہ شام میں گھر داخل ہوئی۔ اس نے دروازے کو لاک کیا اور کمرے میں داخل ہوتی سیدھا ریسٹ کی خاطر لیٹ گئی۔ کھانا وہ بنانے کا دل تھا ہی نہیں، نہ کھانے کا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اسے اپنے کمرے کے باہر سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر وہ اب آواز اس کے کمرے کے دروازے کے باہر آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوم رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے کمرے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا۔ سالے نے جلدی سے اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد پھیلائی اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولا اور وہ نمودار ہونے والے نوجوان کو دیکھتی لب بھینچ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ وہ سرد آواز میں بولی۔ ٹھنڈے ہو جاؤ استانی جی، تسی تے تھپڑ مار کے وگ گئے، میری گل تے تسی سنی کوئی نہ، اس نے شرارت سے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے تمہارا حشر کر دوں، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ زالے نے اسے خود سے دور دھکیلا اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی شال کا پلو جکڑ چکا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ زالے کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے نکلتی گھر سے باہر کی جانب دوڑ پڑی۔ دروازہ کھولتی وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔
اور اس نے گلی کی نکڑ پر کھڑے کچھ لڑکوں کو اشارہ کیا، اور پھڑو انو کڑی جاڑی نہیں چاہیے، وہ بلند آواز میں بولا تو ان تینوں لڑکے نے زالے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی ہوئی شبیر کے دروازے پر آ رکی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ وقت شاید رات کے 12 بجے کا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی مگر کوئی کھول نہیں رہا تھا۔ زالے کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ گلی میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اچانک وہ چاروں لڑکے گلی میں داخل ہوئے۔ زالے نے بلند آواز میں خنسا کو آواز دی مگر دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹتے گلی میں بھاگ پڑی تھی۔ ایک تو اس کچی گلی میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھروں میں موجود لوگ شاید اپنے کانوں میں روئی ٹھوس چکے تھے۔ کسی ایک انسان کو بھی زالے کی پکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی مڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی شال سر سے اتر کر گلے میں آڑ لٹکی تھی۔ اس کے بال بکھر کر ہر طرف پھیل رہے تھے۔ بھاگتی ہوئی وہ ایک گلی میں داخل ہوئی تو وہ چاروں لڑکے بھی اس کے پیچھے ہی آ دھمکے۔ رک جا استانی، بڑی سپیڈ ہے تیری یار، ان میں سے ایک لڑکا بلند آواز میں بھولا۔ بھاگتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا۔ اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، شاید کوئی آدمی تھا۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زالے نے بمشکل بریک لگائی مگر رکنے سے پہلے ہی وہ مقابل کے مضبوط سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کے بال اس کا مکمل چہرہ ڈھانپ چکے تھے۔ اسے اپنے کندھوں پر مضبوط سے ہاتھ محسوس ہوئے۔ مدد کے لیے، خدا کے لیے میری مدد، میری مدد۔ اس نے چہرہ اٹھا کر مقابل شخص کو دیکھا تو الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ زالے کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل چکی تھیں۔ اس کی سانسیں تیز اور حواس اتھل پتھل ہو رہے تھے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور وہ سامنے آتے لڑکوں پر جھپٹ پڑا۔ وہ 4 تھے اور چاروں ہی ابرار کی عمر کے تھے۔ وہ اسے ان سب سے انصاف کرتے ایک کونے میں کھڑی ہونک سی صورت بنائے دیکھ رہی تھی۔ زالے کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکے بھاگ گئے اور 2 اس آدمی کے ہاتھوں پٹ رہے تھے۔ پیچھے کھڑی لڑکی ایک دم ہی ہوش میں آئی۔ اس نے اپنی شال سختی سے تھامے الٹے قدموں وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس گلی سے بھاگتی ہوئی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ زالے نے گھر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کا وجود تیزی سے لرز رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس نے واقعی اس شخص کو دیکھا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ اس کے حواس معاف ہو رہے تھے۔ مین گیٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ سہم گئی۔ وہ بھاری قدم اسے اپنے کمرے کے باہر محسوس ہوئے۔ زالے کا دل اپنے مقام سے باہر آنے کی حد تک پھڑک رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں تر تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک دم قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی مگر وہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور اندر داخل ہوتا شخص زالے کی شان سے منتشر کر چکا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ مقابل وہ تیز آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ بمشکل بولی۔ لالا، اپنی سماعتوں تک پہنچتی اس بھاری آواز پر زالے نے سختی سے آنکھیں میچی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات سن لو، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کیوں؟ وہ اپنی جگہ شل کھڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ وہ اپنی شال درست کرتا ایک قدم بڑھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ لالا، بس کچھ دیر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آواز قدرے بھاری اور اثر و رسوخ والی تھی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے مشکل میں مزید مت ڈالو۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ تیزی سے بڑھا مگر اگلے ہی پل وہ خود کو رو گیا۔ تم رو رہی ہو لالا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ مقابل شخص کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ زالے قدیم کو روتا دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چلے جاؤ پلیز، وہ تڑپ کر بولی، اور اس تڑپ پر مقابل اس مضبوط سے مرد کی آنکھیں تر ہوئیں۔ لالا، خدا کے لیے رو مت، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ تم کہو گی تو میں چلا جاؤں گا، تم کہو گی تو میں دوبارہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، مگر یوں رو مت۔ وہ دیوار سے چپک کر کھڑی تھی۔ خاموش ہو جاؤ پلیز، اس نے لب بھینچتے کہا۔ زالے کی ہچکیاں تھمیں۔ تم کیسے جانتے ہو میں یہاں ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں تم میرے لیے مشکل بنتے جا رہے ہو؟ مقابل شخص نے گہری سانس بھری۔ بس ایک بار میں سننا چاہتا ہوں لالا، ایک بار کہہ دو بس، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ نہیں، تم نے جھوٹ کہا تھا۔ تم نے مجبوری میں وہ نکاح کیا تھا، تم نہیں چاہتی تھی۔ کوئی مجبوری نہیں تھی میری، وہ چلائی۔ میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ میری مرضی شامل تھی، میری خواہش شامل تھی اس نکاح میں۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ مقابل شخص کی آنکھیں سختی سے آپس میں جا ملی۔ بند ہوتی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ بہت محبت کرتی ہوں۔ سنا تم نے؟ میں نے اس سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، تو تم اسے چھوڑ کیوں آئی؟
وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، وہ میرا اپنا معاملہ ہے، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ تم سے جڑنا چاہا۔ کیا تم بھول چکے ہو؟ لالا، تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس جھوٹ سے۔ میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، وہ ہانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیسے یقین کر لوں میں؟ تم نے کہا تھا تم زندگی میں کبھی شادی نہیں کرو گی، اور اچانک سے یہ سب؟ تم نے یہ سب مجبوری میں کیا تھا۔ نہیں، وہ بلند آواز میں بولی، اور اپنی بات کے اختتام پر وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کی ہتھیلیاں زمین سے آ لگیں۔ اس نے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ رک گیا۔ ہاں، میں مجبور ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ محبت کرتی ہوں اسے، خدا کی قسم بہت محبت کرتی ہوں، وہ بلند آواز میں بولی، اور اس کی آنکھیں بلند ہوئی۔ سامنے کھڑا وہ بھرپور مرد سر جھکڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور حواس بے قابو ہو رہے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے اپنا وقت اور اپنی فیلنگز میں دیے برباد مت کرو۔ ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے سامنے، انشا کی زندگی ساتھ کھیل مت کھیلو، اسے اپنا لو۔ کیوں خوار کر رہے ہو خود کو بھی اور اسے بھی؟ وہ اس کی جانب پشت کر گیا تھا۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں اگر میری ذرا سے بھی پرواہ ہے تو انشا کا ہاتھ تھام لو، اسے ٹوٹنے مت دو، پلیز، میرے لیے، میں تم سے التجا کرتی ہوں اورنگزیب، وہ بلند آواز میں بولی۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ مقابل شخص کے کندھے جھک چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا، مگر وجود نے ساتھ نہ دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا، اسے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ خاموش ہوا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ظالم نے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ 5 سال لالا، تم سے وقت ایک لفظ سننے کے لیے تڑپا ہوں میں، اس قدر کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ کیا وہ شخص مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے تم سے؟ سالے کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں کر سکتا لالا، مگر میں کر سکتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ اس نے ایک دم اسے دیکھا، اور میں کر چکی ہوں، پلٹ نہیں سکتی، چاہ کر بھی۔ تم تو اس احساس سے ناواقف نہیں ہو، جانتے ہو نا یہ کس قدر بے رحم ہوتا ہے؟ سالے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی نواز رو رہا تھا، آنکھیں سرخ اور تکلیف سے بھرپور تھیں، مگر وہ سالے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے احساس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ان آنکھوں میں فقط سرخی نہیں تھی، وہ تڑپ تھی، اور تڑپ بھی کسی اور کے لیے۔ وہ خود پر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ ایک بار کہہ دو لالا، وہ بے بسی سے بولا۔ سالے نے نفی میں سر ہلایا، وہ آنکھیں میچ گیا۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، وہ رو پڑا تھا۔ سالے نے اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ تم بہت سخت دل ہو لالا، بہت بے رحم ہو، اس نے بے بس لہجے میں کہا، مگر پھر بھی مجھے تم سے نفرت نہیں ہوتی۔ نفرت کرنے نکلوں تو محبت کی زنجیریں میرے پیر جکڑ لیتی ہیں۔ وہ چہرہ موڑ چکی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اگر تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر پایا تو قسم کھاتا ہوں دفن ہو جاؤں گا۔ وہ جواباً خاموش بیٹھی تھی۔ تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں تو چلا جاؤں گا، میری طرف دیکھ لو بس، ایک دفعہ ہی صحیح۔ جواب میں خاموشی ملی۔ لالا، لک ایٹ می، جسٹ ون ٹائم۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ مقابل شخص کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، اس نے آہستگی سے کہا۔ ظالے نے ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا۔ مقابل شخص کا وجود تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو آگ کی طرح تپ رہے تھے، سانسیں لرز رہی تھیں، مگر ہمت اتنی نہ تھی اس لڑکی سے ایک لفظ بھی سخت کہہ پاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں دیکھے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ چاہے اس وقت اس کے سامنے کٹ کر بھی مر جائے، وہ تب بھی اسے نہیں اپنائے گی۔ اس نے ایک آخری نگاہ اسے دیکھا، خاموشی سے رک میرے بیٹھے تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے نامکمل کر گئی تھی۔ وہ پلٹا، پھر وہ رکا نہیں۔ اس کے قدم اس کی دہلیز پار کر گئے تھے۔ زالا نے بند آنکھیں دھیرے سے کھولی، مگر اس نے پلٹ کر دروازے کی اور نہیں دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، سانسیں ہر درجہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس شخص کے لیے اطراف محبت کر چکی تھی جو آج تک وہ کبھی خود سے بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ اس سے جس قدر محبت کرتی ہے، بس بتایا ہی نہیں تھا، وہ اس رب کریم کی قسم کھا چکی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ زمین پر لیٹ چکی تھی، آنسو مسلسل چہرہ بھگو رہے تھے، تڑپ حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ سما ماورا، اس کے سماعت میں یہ الفاظ مسلسل گھوم رہا تھا، اور اسے یہ لفظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا، اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ ظالے سے اس لفظ سے پکارے۔ وہ حق تو کسی اور کو دے چکی تھی۔ وہ اپنا ہی سر پیٹ رہی تھی، سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔
دور کہیں فجر کی آواز بلند ہوئی۔ صبح ہو چکی تھی اور وہ اسی حالت میں زمین پر پڑی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ شخص کس قدر اس کی روح میں بس چکا ہے۔ وہ لاپرواہ، بے حس، ظالم شخص سالے کے لیے اس کی ضماں روح بن چکا تھا۔ اذان کی آواز تھمی اور اس کے وجود میں ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے فجر ادا کی اور تیزی سے اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی۔ سالے نے کچھ ضروری چیزیں اپنے بیگ میں محفوظ کی اور وہ سحر کے اندھیرے میں اس گھر سے نکل کر چل پڑی تھی۔ وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچتے اس دن کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل چکا تھا۔ چہرہ ڈھکے وہ بینچ پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بوگی نمبر 2 میں داخل ہوتی وہ سیٹ پر گر چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، مگر سسکیوں کی آواز اس قدر شدید تھی کہ سالے کو اپنی سماعتیں سن ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کس ٹرین پر چڑھی تھی اور وہ ٹرین کہاں جا رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا۔ ٹھکانہ ایک دفعہ پھر سے پیروں تلے کھسک چکا تھا۔ منزل تو لا حاصل تھی اور اب اسے بس در بدر بھٹکنا تھا، بنا رکے، بنا ہار مانے۔ اور آخر کب تک؟ وہ اس سے انجان تھی، وہ ہار نہیں سکتی تھی۔ وہ ضالع تھی، ایک مضبوط اور نڈر لڑکی۔ وہ ہارتی نہیں تھی، نہ زندگی سے، نہ آزمائشوں سے اور نہ ہی خود سے۔ کیا واقعی وہ نہیں ہارتی تھی؟